क्या नाम है तुम्हारा? सिर्फ नाम पूछने के लिए मुझे यहाँ तक बुलाया गया है। ये काम तो तुम्हारे आदमी होटल में भी कर सकते थे। बहुत ज्यादा खुश मिजाज बनने की कोशिश ना करो, तुम्हारी खुश मिजाजी लम्हों में रुखसत हो सकती है। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने सवाल किया और वो शख्स खौफनाक अंदाज में हंसने लगा। फिर उसने कहा, हाँ अब बताओ वो हीरे कहाँ हैं जो गुरुचंद ने तुम्हें दिए थे? मेरे जहन में एक शदीद धमाका हुआ। मैंने दिल में सोचा कि ये चौथा ट्रैक है। मैं एक लम्हे में संभल गया और मैंने आहिस्ता से कहा, हीरे? हाँ हीरे। हीरे बहुत खूबसूरत होते हैं और मेरे दोस्त मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। मैं एक दरमियाने दर्जे का आदमी हूँ जिसका ताल्लुक अगर ऐसी कीमती अशिया से रहा है तो ज्यादा से ज्यादा सोने तक। हीरे कहाँ हैं? मैं सिर्फ इस बात का जवाब चाहता हूँ। वैसे तो हीरे जगह जगह हैं। बहुत से लोग किसी खूबसूरत चीज को हीरों से मंसूब कर देते हैं। असल हीरे भी बहुत से हैं। मसलन कोई नूर के बारे में सुना है कि वो तख्ते तौस में जुड़ा हुआ है। बहरहाल मैंने कभी नहीं देखे। गुरुचंद ने हीरे तुम्हें दिए थे। हमने तहकीकात कर ली है और तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी चालाकी से हम हीरों से दस्तबरदार हो जाएंगे तो ये तुम्हारी भूल है। देखो दोस्त, ना मैं किसी गुरुचंद को जानता हूँ और ना मैंने हीरे देखे हैं। अगर ये कोई दिलचस्प स्टेज ड्रामा हो रहा है तो कम से कम मुझे बता दो ताकि मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूं। ठीक है, अब तुम एक खूबसूरत परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो जाओ। सुनो, इसे ले जाओ और जब ये हीरो के बारे में बताने पर आमादा हो जाए तो मुझे आगाह कर देना। और जरा ख्याल रखना, मुझे बताना कि ये कैसी परफॉर्मेंस देता है। मुझे लाने वालों ने दोनों जानिब से बाजुओं से मुझे पकड़ लिया और उस कमरे से बाहर निकाल लाए। ये एक खाली कमरा था। फर्श पर भी कुछ नहीं बिछा हुआ था। दीवारों में मखसूस किस्म के कड़े लगे हुए थे। मैं उन चीजों को देखकर समझ गया कि ये अकूबत खाना है और अब मुझ पर तशद्दुद किया जाएगा। फैसला ये करना था कि क्या हीरे इनके हवाले कर दूं या फिर उनसे थोड़ी सी तफरीह हासिल की जाए। लेकिन हीरों को इनके हवाले करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मेरे दोनों हाथ दीवारों में घुसे हुए कड़ों से बांध दिए गए और एक शख्स ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल लिया। फिर वो लाइटर से सिगरेट सुलगाने लगा। सिगरेट के चंद कश लेने के बाद वो मेरे करीब पहुंचा और उसने सिगरेट का सिरा मेरे बाजू से लगाते हुए कहा, अजियत रसानी का ये एक मामूली तरीका है लेकिन इब्तदाई तौर पर। अभी थोड़ी देर के बाद हीटर मंगाया जाएगा और बिजली के नंगे तार तुम्हारे पूरे बदन से मुंसलिक कर दिए जाएंगे। इसके बावजूद तुम्हारी आंखें न खुलें तो फिर तुम्हारी आंखें ही फोड़ दी जाएंगी और तुम अंधे हो जाओगे। क्या समझे? ये स्क्रिप्ट है जो तुम्हें सुनाया जा रहा है और इसके बाद तुम्हें इस स्क्रिप्ट के तहत परफॉर्मेंस का खूबसूरत मौका मिलेगा। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर आहिस्ता से कहा, दोस्तों क्या गलत फहमी की बुनियाद पर इतनी सख्त अजियत देना मुनासिब होगा? गलत फहमी? उनमें से एक ने संजीदा लहजे में कहा, हाँ देखो, दर हकीकत अब तक जो कुछ होता रहा है कम से कम मैं इसे मजाक ही समझता रहा हूँ और मैंने ये सोचा था कि तुम लोगों को गलत फहमी है खुद ब खुद ही दूर हो जाएगी। लेकिन अब यूं लगता है जैसे तुम वाकई संजीदा हो रहे हो। यकीन करो, ना मैं किसी गुरुचंद को जानता हूँ और मैंने जैसा कि तुमसे कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी हीरे नहीं देखे। कोई ऐसी ही गलत फहमी है जो तुम लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी गुरुचंद ने हीरे मुझे दिए हैं। मुझे वो जरिया बताओ जिससे तुम्हें इस बात का इल्म हुआ है कि मेरे पास कुछ हीरे वगैरह हैं। अच्छा ठीक है, जाओ पहले तुम अपना काम कर लो, एक आदमी ने दूसरे से कहा और उस शख्स ने एक तना हुआ चमड़े का चाबुक निकाला और मेरे नजदीक पहुंच गया। मैं तो ये सोच रहा था कि कमबख्त चाबुक मारने से पहले कुछ गुफ्तगू करेगा और मैं इससे बचाव का बंदोबस्त करूंगा, लेकिन उसने अचानक की शिड़ाक से चाबुक मेरे बदन पर रसीद कर दिया और मुझे ऐसा ही लगा था जैसे कोई जलती हुई शय मेरे बदन पर चिपका दी गई हो। दूसरा, तीसरा और चौथा चाबुक मारने में भी उसने देर नहीं लगाई और मेरे पूरे बदन में आग लग गई। कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन वो शख्स भी जुनूनी ही मालूम होता था। शायद उसे इस बात का खदशा हो कि कहीं ऐसा न हो कि मैं जुबान खोल दूं और वो अपना शौक पूरा करने से महरूम रह जाए। चुनाचे उसने रुके बगैर दर्जनों चाबुक मेरे बदन पर रसीद कर दिए और मेरे होशो हवास जवाब देने लगे और इसके बाद दर हकीकत होश गुम हो गए। पर जब होश आया तो मैं एक बिस्तर पर पड़ा हुआ था। ये बिस्तर कहाँ था और अब सूरत हाल क्या थी इसका कोई अंदाजा नहीं था। जख्म अब भी जल रहे थे लेकिन इस कदर नहीं कि मुझे बेहवास कर दें। जिस कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था उसमें मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैं कराते हुए बिस्तर से उठ गया और फिर सूरत हाल का जायजा लेने लगा। अब ऐसा भी नहीं था कि गुजरते हुए लम्हात मुझे याद ना हो। मैंने दरवाजे की जानिब देखा और फिर उठकर उसके करीब पहुंच गया। हालांकि ये एक अहमकाना कोशिश थी। जाहिर है वो लोग मुझे बंद करके गए थे और दरवाजा अंदर से नहीं खोला जा सकता था। लेकिन उस वक्त मुझे हैरत हुई जब मैंने दरवाजे को अंदर खींचा और वो खुल गया।
اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر سے بند نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے باہر جھانکا، سامنے ایک سنسان برآمدہ نظر آ رہا تھا اور یہ برآمدہ بھی خالی پڑا ہوا تھا۔ عمارت کے بارے میں مجھے پہلے بھی کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا، لیکن اب اسے خالی پا کر میرے ذہن میں ہزاروں خدشات جاگ اٹھے۔ کیا قصہ ہے؟ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ ان بدبختوں نے مجھے اس قدر اذیت دی اور اس کے بعد اس طرح چھوڑ دیا۔ کیا قصہ ہے؟ نہ جانے کیا ہوا تھا۔ بہر طور اب یہ سوچنا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے باہر کچھ لوگ میری طاق میں ہوں، مجھ سے لطف لے رہے ہوں، اس لیے بڑی احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا باہر نکلا، اور جب عمارت کے صدر دروازے سے باہر نکلا تو سارے زخم اور تکلیف بھول کر دوڑنا شروع کر دیا، اور اس وقت تک دوڑتا رہا جب تک کہ ممکن ہو سکا۔ پھر میرا رخ اپنے ہوٹل کے علاوہ کہیں اور کیسے ہو سکتا تھا؟ زخموں کی جلن میں واقعی کافی حد تک کمی ہو گئی تھی۔ ہوٹل میں جانے کے بعد میں نے غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، نیا لباس تبدیل کیا۔ نہانے کی البتہ ہمت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ زخموں پر پانی پڑتا تو جلن ہونے لگتی تھی۔ اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا کہ کمرے میں میرے تمام سامان کی تلاشی لی گئی ہے، اور اس کی وجہ میں اچھی طرح جانتا تھا۔ کیا وہ لوگ اپنے خیال سے طائب ہو گئے؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ انہیں اس بات کا پتہ کیسے چلا کہ گرو چند نے ہیرے مجھے دیے ہیں؟ وہاں اس بستی میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہر طور بھوک لگ رہی تھی، کھانا منگوایا اور اس کے بعد ذہن میں اس چابی کا خیال آیا جو میں نے یہاں محفوظ کر رکھی تھی۔ چابی اپنی جگہ موجود تھی، میں نے اسے پھر محفوظ کر دیا اور اس کے بعد بستر پر لیٹ گیا۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کیا جائے؟ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دفعتاً کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دی، اور میں سمجھا کہ شاید ویٹر ہے۔ اب ان لوگوں کا تصور تو ذہن میں نہیں تھا، کیونکہ ان لوگوں نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ بہرحال دروازہ دوبارہ بجا تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا، اور مدھومتی کو دیکھ کر میرے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے۔ وہ اس وقت بہت خوشگوار موڈ میں نظر آ رہی تھی اور لگ بھی اچھی رہی تھی۔ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا تو وہ اندر آ گئی۔ کہاں غائب تھے؟ صبح سے کتنی بار ٹیلی فون کر چکی ہوں۔ کیا وقت ہو گیا مس مدھومتی؟ میں نے سوال کیا۔ 5 بج رہے ہیں، کیا سو رہے تھے؟ نہیں، کمرے میں موجود نہیں تھا، اصل میں کچھ بیمار ہو گیا ہوں میں۔ ٹھیک ہے۔ اوہو، کیا بات ہے؟ لگ بھی رہے ہو۔ کچھ نہیں، جسم میں درد ہے۔ تو پھر چلو میں تمہیں کسی ڈاکٹر کو دکھاؤں۔ ڈاکٹر؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں جب تکلیف ہے تو دکھاؤ، سوچنے دو اس بارے میں۔ سوچو، بس مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے اب تم مجھ سے ناگواری محسوس کر رہے ہو۔ ارے کیوں کا کیا سوال ہے؟ یہ تمہارا من ہی جانتا ہوگا۔ تمہیں یہ احساس کیسے ہوا؟ بے وقوف سمجھتے ہو مجھے؟ بالکل نہیں، لیکن کم از کم تمہارا یہ احساس غلط ہے۔ میں نہیں مانتی۔ زبردستی؟ ہاں زبردستی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا میرے ساتھ چلو، وہاں رہو جہاں میں رہتی ہوں، وہ بہت اچھی جگہ ہے، لیکن تم ہوٹل ہی میں ہو۔ کہتی ہوں آخر میرے ساتھ چلنے میں کیا حرج ہے؟ جب مجھے سنسار کی چنتا نہیں ہے تو تم کیوں اس کے غم میں دبلے ہو رہے ہو؟ نہیں مدھو، ایسی بات نہیں۔ اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہے، بس یہی خطرہ تھا مجھے کہ کہیں میری وجہ سے تم کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جاؤ۔ مصیبتیں کم ہیں میرے لیے، میں مصیبتوں سے نہیں گھبراتی شرون، تمہیں اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ تم میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ رہو، بس میں نے کہہ دیا، تم نے کہہ دیا اور میں نے مان لیا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ کمرہ ابھی اسی طرح رہنے دیتے ہیں، کسی مناسب وقت میں چھوڑ دیں گے۔ وہ مسکرائی اور گردن ہلانے لگی۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیا سوچ رہی ہو؟ تم یہ اندازہ لگانا چاہتے ہو کہ میرے پاس رہ کر تمہیں کیا کیا تکلیفیں ہوں گی؟ ارے نہیں، بھلا مجھے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ اصل میں اس چابی کے لیے یہ کمرہ محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ لاکر کی چابی کسی بھی طور پر اپنے پاس رکھنا مناسب نہیں تھا۔ وہ لوگ مجھے جس طرح چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، پتہ نہیں کس غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ دوبارہ بھی میری طرف آ سکتے تھے، اس لیے چابی میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ مدھو نے کہا، ابھی اور اسی وقت تم میرے ساتھ چلو گے اور راستے میں ہم ڈاکٹر کو بھی چیک کرا لیں گے۔ نہیں ڈیئر، ڈاکٹر نہیں۔ آخر کیوں؟ بتا دوں گا تمہیں۔ چلو پھر اپنے ضروری کپڑے نکالو، بلکہ مجھے بتاؤ کہ کہاں ہیں۔ اور پھر اس نے میرے ضروری استعمال کے تمام کپڑے ایک چھوٹے سے سوٹ کیس میں رکھے جو میرے پاس موجود تھا، اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ باہر نکلا۔ اس نے غلط نہیں کہا تھا، جہاں وہ رہتی تھی وہ ایک خوبصورت جگہ تھی۔ میں نے اسے کہا، یہ جگہ تو واقعی بہت خوبصورت ہے، یہ بھی پریم چند ہی نے مجھے مہیا کی ہے۔ ویسے ایک ملازمہ بھی بھجوائی ہے انہوں نے، جسے ابھی تو میں نے یہاں نہیں بلایا ہے، لیکن اب ہمیں ضرورت پیش آ جائے گی۔ مجھے کھانا وغیرہ پکانا نہیں آتا، تم میرے ماضی سے پوری طرح واقف ہو۔ ہاں، اب میں اس ملازمہ کو بلا لوں گی۔ ویسے تم اطمینان رکھو، تمہیں یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے مدھو، لیکن چند باتیں تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اب بیٹھو نا، مہمانوں کی طرح کھڑے ہوئے ہو۔ وہ بڑی بے تکلفی سے بولی، پھر اس نے بیٹھتے ہوئے کہا، تمہارے لیے کچھ بنا کر لاؤں؟ ویسے میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم کافی نڈال ہو۔
نہیں مدو، اب ٹھیک ہوں، مطمئن رہو، میں ابھی آتی ہوں، اس نے کہا اور مجھے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں کمرے کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ یہ احساس میرے ذہن میں اب بھی تھا کہ میں جن حالات کا شکار ہوں ان میں اگر میرے دشمنوں کی فوج یہاں تک پہنچ گئی تو کہیں مدو میری وجہ سے مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ میرے بدن پر کوڑوں کے نشانات بھی تھے۔ مدھومتی کو کسی نہ کسی طرح اس کا پتہ چل ہی جائے گا۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے اعتماد میں لیا جائے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ کافی بنا کر لے آئی اور میں کافی کے گھونٹ لیتا رہا۔ وہ مجھ سے آگرے کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر فتح پور سیکری ہے، میں وہاں کی سیر کر کے آئی ہوں۔ اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تاریخی عمارات، اکبر شاہ کے دور کی ایسی روایتیں وہاں زندہ ہیں کہ دیکھو تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ شطرنج جو بنا ہوا ہے جس میں مہروں کی جگہ عورتیں کھڑی ہوا کرتی تھی اور رانی جودھا بائی اور اکبر بادشاہ وہاں شطرنج کھیلتے تھے۔ رانی جودھا بائی کا قلعہ موجود ہے جس کے جروکوں سے کافی فاصلے پر آباد فتح پور ایک خوبصورت گلدستے کی مانند نظر آتا ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے حملہ ور فوجیں قلعے پر چڑھائی کرتی تھیں۔ بڑی تاریخی جگہ ہے۔ ویسے بھی آگرہ مغلیہ دور کا صحیح عکاس ہے۔ تاج محل اپنی جگہ، لیکن دوسری تمام جگہیں بہت خوبصورت ہیں۔ وہ مجھے آگرے کے بارے میں تفصیلات بتاتی رہی اور میں خاموشی سے کافی کے گھونٹ لیتا رہا۔ پھر وہ بولی، تم کچھ بول نہیں رہے، ویسے تم نے آگرے کی سیر کی ہے شرون کمار؟ بہت تھوڑی سی۔ میں بولنا چاہتا ہوں لیکن میرے زخموں کی تکلیف مجھے بولنے نہیں دیتی۔ زخم؟ اس کے حلق سے ہلکی سی آواز نکل گئی۔ ہاں، میں نے کہا، اور پھر میں نے اپنی قمیض اٹھا کر اپنا جسم اس کے سامنے کر دیا۔ مدھو ایک لمحے کے لیے تو کچھ نہیں سمجھی تھی، لیکن میرے بدن پر سرخ داریاں دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بڑی محبت بھرے انداز میں میرے قریب پہنچی اور ان داریوں کو قریب سے دیکھنے لگی۔ اس کے بدن کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی اور میرے ذہن میں عجیب سی کلبلاہٹیں ہونے لگی تھی۔ پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ کیا ہے؟ میرے دشمنوں کا تحفہ، یہ تو کوڑوں کے نشانات ہیں۔ ہاں مدھو، کون تھے وہ بدبخت؟ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ وہ افسوس بھرے لہجے میں بولی، ایک عجیب مصیبت کا شکار ہو گیا ہوں۔ یہاں کچھ لوگوں کو مجھ پر ایک شبہ ہو گیا ہے۔ وہ لوگ ہیروں کے اسمگلر ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کسی شخص نے مجھے کچھ ہیرے دیے تھے اور وہ یہ ہیرے مجھ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا اور کافی تشدد کرنے کے بعد بے ہوشی کے عالم میں چھوڑ کر غائب ہو گئے تھے۔ اوہ مائی گاڈ! اور مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ ظاہر ہے کیسے بتاتا، مگر انہیں یہ شبہ کیوں ہوا کہ تمہارے پاس ان کے ہیرے موجود ہیں؟ یہی تو میں نہیں جانتا۔ یہ کیا چکر ہے یہ؟ بس تقدیر کا چکر ہے، کیا بتاؤں تمہیں؟ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ مگر تم کہتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ہاں، بڑے عجیب طریقے سے۔ تو پھر پتہ نہیں، میں در حقیقت کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ افسوس، کاش میں تمہاری مدد کر سکتی، مگر میں کیا کروں؟ میں تو خود ہی مصیبت زدہ ہوں۔ چلو چھوڑو، تمہارا کام ہو جائے، اس کے بعد میں ان لوگوں سے بھی نمٹ لوں گا۔ وہ افسوس بری نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کہا، ان زخموں پر کچھ لگایا ہے؟ کیا لگاتا؟ نہیں، میں مرہم خرید کر لاتی ہوں، بس ابھی آتی ہوں میں۔ ارے نہیں مدھو، پلیز، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے اور کس کی نہیں، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ چلی گئی اور اس کے بعد مرہم لے کر واپس آئی۔ اس کے انداز میں بڑی محبت اور اپنائیت تھی۔ میرے جسم پر مرہم لگاتے ہوئے اس نے کہا، اتفاقات نے ہمیں اس قدر قریب کر دیا ہے کہ مجھے تم سے کوئی اجنبیت نہیں محسوس ہوتی، لیکن یہ بات ہمارے درمیان طے پا گئی ہے کہ ہم کبھی ان راستوں کی جانب قدم نہیں اٹھائیں گے جو بعد میں پچھتاوے کے راستے بن جاتے ہیں۔ تمہارا مقصد ہے پریم؟ ہاں، پتہ نہیں، میرے من میں ہمیشہ سے ان لوگوں کے لیے عجیب سے احساسات ہیں جو صرف کچھ مقاصد پورے کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اور احمقوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے متاثر ہو جانا کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا اختتام اسی انداز میں ہو شرون، کیا یہ ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ ہمارے درمیان یہ معاہدہ ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے اس طرح متاثر نہیں ہوں گے۔ یہ معاہدہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، میں اس کی تجدید کر رہی ہوں کیونکہ اب ہم اتنے قریب ہیں کہ کوئی بھی لمحہ ذہن کو بھٹکانے کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مدھو، تمہیں اس کے لیے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہ ہونے پائے گی، میں نے جواب دیا اور وہ مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ رات کا کھانا ہم لوگوں نے ساتھ کھایا اور اس کے بعد اپنے اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ دوسری صبح بہت خوشگوار تھی۔ کھڑکی سے بادلوں بھرا آسمان جھانک رہا تھا، دھوپ کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ ایک حسین موسم تصور کیا جا سکتا تھا۔ مدھو میرے کمرے میں آئی تو اس کی آنکھوں میں ایک سرخی سی تیر رہی تھی۔ موسم کی مناسبت سے اس نے ایک بہت ہی خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی، ناشتہ تیار ہے؟ شیو نہیں کیا، حالانکہ تمہارے سامان میں شیونگ باکس موجود ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی لطف آتا ہے۔ چلو ہاتھ منہ دھو لو، چلو، اس نے تہمکانہ انداز میں کہا اور میں نے منہ ہاتھ وغیرہ دھویا۔ پھر اس کے بعد ہم ناشتے کے لیے ناشتے کی میز پر پہنچ گئے۔
مدھو نے یہ ناشتہ اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ ہنستے ہوئے بولی، اب اس میں جو کچھ بھی الٹی سیدھی چیزیں ہیں ان پر تبصرہ مت کرنا مجھ سے، جیسا بھی بن پڑا میں نے کر ڈالا۔ تم بے فکر ہو، آج ہی پریم چند مہاراج سے کہہ کر ملازموں کو بلواؤں گی اور اس کے بعد ہمیں کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ویسے کیا خیال ہے آج تمہیں فتح پور سیکری دکھاؤں؟ میں نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، مجھے بھی کوئی خاص کام تو نہیں ہے، موسم کتنا اچھا ہے، اس موسم میں سفر کرنے میں لطف آئے گا، اور پھر فتح پور سیکری کا علاقہ اتنا پیارا ہے کہ تمہیں وہاں جا کر لطف آئے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں اس کے سامنے شرون کمار گپتا بنا ہوا تھا۔ حالانکہ فتح پور سیکری درگاہ حضرت سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے مرصع تھی، اس کے علاوہ بہترین تاریخی ورثہ بھی، میرا اس سے لگاؤ فطری تھا۔ ذرا سی الجھن بھی ہوئی کہ درگاہ شریف پر جاؤں اور فاتحہ نہ پڑھوں، لیکن پھر خود کو سنبھال لیا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں مدھومتی کے ساتھ چل پڑا۔ اہل آگرہ زندگی کے معاملات میں مصروف تھے۔ مدھومتی خود کار چلا رہی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے کوئی نفیس سینٹ لگایا ہوا تھا جو موسم کی مناسبت سے تھا۔ راستے پرسکون تھے۔ یہی سڑک آگے چل کر راجپوتانہ کے سنگلاخ علاقے میں داخل ہو جاتی تھی جو پھولن دیوی کی چنبل گھاٹی سے گزرتا تھا۔ فتح پور سیکری کے بلند پہاڑ پر چڑھ کر ہم پارکنگ پر رک گئے۔ بائیں ہاتھ پر شاہی مسجد تھی، وسیع و عریض پہاڑ پر پھیلی ہوئی تھی۔ ایک سمت بلند دروازہ تھا جس کے نیچے باولی بنی ہوئی تھی، گہرے سبز پانی پر مشتمل، جو نہایت گندا تھا۔ یہاں ایک خاندان آباد ہے جسے ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ تاریخ تو مجھے پتا نہیں، لیکن شاید کوئی بزرگ والا معاملہ ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ کوئی ایسا غریب خاندان ہوگا جس کے لیے ذریعہ معاش پیدا کر دیا گیا۔ اس خاندان کا ہر فرد اس بلند و بالا دروازے کی اوپری منزل پر پہنچ کر بآسانی اس باولی میں کود جاتا ہے، حالانکہ عام لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس یہ فوقیت اسی خاندان کو حاصل ہے۔ میں نے حیران نگاہوں سے قطب مینار کی مانند بلند اس دروازے کو دیکھا جس کا اوپری سرا دیکھتے ہوئے سر سے ٹوپی نیچے گر جائے، اور پھر یقین نہ کرنے والے انداز میں مدھومتی کو دیکھنے لگا۔ اسی وقت عقب سے کسی نے میری قمیض پکڑ کر ہلائی۔ دیکھا تو کوئی 10-11 سالہ بچہ تھا، میلے کچیلے لباس میں ملبوس۔ میں متوجہ ہوا تو وہ بولا، صاحب کودے، صاحب کودے۔ پہلے تو میری سمجھ میں بات نہیں آئی، تب اس نے مجھ سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، صاحب اوپر چڑھ کر نیچے کودے۔ غالباً یہ اسی خاندان کا کوئی بچہ تھا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا تو وہ بولا، ایک آنا لے گا صاحب، ایک آنا۔ میں عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ وہ سمجھا کہ سودا طے ہو گیا، دوڑتا ہوا آگے گیا اور بلند دروازے سے غائب ہو گیا۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے مدھومتی کو دیکھا تو مدھومتی نے مجھے اوپر اشارہ کیا، اور یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ بچہ بلند دروازے کے اوپری جروکے میں نظر آیا۔ کوئی تیز رفتار لفٹ بھی اتنی تیزی سے کسی کو اوپر پہنچا سکتی تھی جتنی تیزی سے وہ بچہ اس بلند و بالا دروازے کی اوپری منزل پر پہنچ چکا تھا۔ اور پھر میں کچھ سوچنے بھی نہیں پایا تھا کہ میں نے اسے دروازے سے نیچے آتے ہوئے دیکھا، اور میرا دل بند سا ہو گیا۔ بچہ پانی میں آ گرا اور اس کے بعد تیرتا ہوا آرام سے باہر نکلا، پھر مسکرا کر بولا، اور کودے صاحب، اور کودے۔ میں نے پہلے بھی اسے کودنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن میں نے توصیفی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ پھر دوڑ گیا، اور دوسری بار بھی اس نے وہی عمل دہرایا۔ جب وہ اوپر سے نیچے آتا تھا تو میری آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ ہوا کا کوئی بھی جھونکا اسے باولی سے تھوڑا سا آگے لا کر سرخ پتھروں کی سلوں پر پٹک سکتا تھا، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جاتا تو وہاں اس کے جسم کی جگہ خون کے دبوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آتا جو اس کی ہڈیوں کے ڈانچے میں لپٹے ہوئے ہو۔ وہ پھر میرے پاس آ کھڑا ہوا اور میں نے جلدی سے اسے ایک بڑا نوٹ نکال کر دیا تو وہ مایوسی سے بولا، چھٹا نہیں ہے صاحب۔ میں نے اس کے شانے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، رکھ لو، اور وہ پاگل ہو گیا، زمین پر کلابازیاں کھانے لگا اور اتنا خوش ہوا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں اسے شاک مرگ نہ ہو جائے۔ پھر وہ وہاں سے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ مدھومتی نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، یہ اسی خاندان کا کوئی بچہ تھا، آؤ چلیں یہاں سے، اس خاندان کے اور افراد بھی ہوں گے۔ میں نے کہا، اور مدھومتی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر ہم لوگ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ شاہی مسجد میں سیاحوں کے داخل ہونے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ظاہر ہے اب سب کچھ غیروں کے ہاتھوں میں تھا، وہ اس کا اتنا احترام نہیں کر سکتے تھے جتنا احترام واجب ہو سکتا تھا۔